जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि इन्नल फलासफ़ाता कद तुहद्दिसु बअदहुम अन इल्मुल अस्वाति का इब्न सीना फ़ी किताबिही, कि फ़लासफ़ा जो हैं, फ़लासफ़र, इन्नल फ़लासफ़ाता कद तुहद्दिसु बअदहुम, उनमें से कुछ फ़लासफ़र जो हैं, फ़लासफ़ा, वो कभी कभार बात करते हैं अन इल्मुल अस्वाति, अन इल्मुल अस्वाति, इल्मुल अस्वात के बारे में, का इब्न सीना, जैसा कि इब्न सीना ने बात की है फ़ी किताबी ही, अपनी किताब में। तो दर्जा झैल में से उन्होंने पूछा है कि इल्मुल अस्वात के बारे में इब्न सीना ने जो अपनी किताब में बात की है, वो किस किताब में उसने बात की है? किताबुल मखारिज में, किताबुल शिफा में, असबाब हुदूसुल हुरूफ में, या कि किताबुल कानून में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि असबाबुल हुदूसुल हरूफी, ये इब्न सीना की किताब है और इब्न सीना का जो शुमार है वो फ़लासफ़ा में होता है। तो कहते हैं कि कभी कभार कुछ जो फ़लासफ़र हैं वो इल्मुल अस्वात के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि इब्न सीना ने अपनी किताब में बात की है इल्मुल अस्वात के बारे में। अब हमने बताना यह है कि उस किताब का नाम क्या है इन चार ऑप्शन में से। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि असबाब हुदूसुल हरूफ, ये इस किताब में उसने बात की है इल्मुल अस्वात के बारे में। लेकिन इसके अलावा इसकी जो मशहूर किताबें हैं, किताबुल कानून, ये भी इब्न सीना की मशहूर किताब है, और किताबुल शिफा, ये भी इब्न सीना की मशहूर किताब है। और तीसरी दो किताबें क्लियर हो गई। ये तकरीबन जनरल नॉलेज में चीज़ें पूछी जाती हैं कि किताबुल कानून किसने तसनीफ़ की, किताबुल शिफा किसकी है, तो ये भी इब्न सीना की किताबें हैं। लेकिन इल्मुल अस्वात के बारे में जिस किताब में इसने बात की है इब्न सीना ने, तो वो असबाब हुदूसुल हरूफ है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैसे फ़लासफ़र जो हैं, कैसे वो फ़लसफ़े या मंतक के बारे में बात करते हैं, तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह, उनको भी फ़लासफ़र कहा जाता है और फ़लसफ़े में ही उनकी PhD है। MA तक उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में मास्टर किया। तो वही लिखते हैं कि जब ये जो फ़लासफ़र हैं कभी कभी अल्फाज बंदी पर, अल्फाज की तारीख़ क्या है, उनकी इर्तिका क्या है ज़ुबानों का, इसके बारे में भी बात करते हैं। कि जैसे इकबाल कहता है कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो फ़लसफ़ी जो है उसको बहस में खुदा मिलता नहीं, को गुफ्तगू कर रहा है, बातें कर रहा है, फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो इसी तरह के बाज़ औक़ात फ़लसफ़ी जो हैं वो भी किसी जब नुक्ते पर किसी चीज़ की तरफ निकलते हैं तो उसकी गहराई तक, उसकी असल तक जाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह खुदा तक पहुँचने के लिए भी वो कोई अल्फाज जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं आ रहा। तो बहरहाल कि इल्मुल अस्वात जो है बाज़ औक़ात फ़लासफ़ा इसके बारे में भी बात करते हैं, जैसे कि इब्न सीना ने की है अपनी किताब में असबाब व हुदूसुल हुरूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 है कि क़स्सम अल अरबु अल हरूफ अल अरबिय्यता इला अक़सामिन व मिन्हा, कि अरबों ने हरूफ जो अरबी हरूफ हैं उनको अक़साम में तकसीम किया है। व मिन्हा, किस किस किस्म में, कौन सी अक़साम है जिसमें तकसीम किया है, कितनी किस्में इसकी बनाई हैं। अल हरूफ़ुस सहीहा, अल हरूफ़ुल मुअत्तला, मुअत्तला या मुअत्तला इसे भी दोनों तरह से पढ़ते हैं, अल हरूफ़ुस सहीहा, अल हरूफ़ुल मुअत्तला या मुअत्तला। तो अरबों ने जो अरबी हरूफ हैं इन्हें दो अक़साम में तकसीम किया है। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि किलाहुमा सहीहुन, ये किलाहुमा आएगा कि किलाहुमा सहीहुन, के दोनों दुरुस्त हैं। कि अरबों ने हरूफ को, अरबी हरूफ को दो अक़साम में तकसीम किया है। पहली किस्म जो है वो हरूफ सहीहा और दूसरे हरूफ जो हैं वो हरूफ मुअत्तला। ये इस तरह के MCQ जो है वो ज़्यादातर पेपर में आते हैं।
جو بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں بھی آ جائیں، اور جن کی وضاحت جو ہے وہ مثلا آسان ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو دو اقسام ہیں عربوں کے نزدیک حروف کی، ایک تو حروف صحیحہ ہوں گے، دوسرے معطل ہوں گے۔ وہ الف واو اور یا کا تعلق جو ہے وہ حروف علت سے ہے، اور صحیحہ باقی ان کے علاوہ جو ہیں وہ حروف صحیحہ ہیں، جیسے انگلش میں واولز ہیں اور دوسرے کانسوننٹس ہیں۔ تو واولز دوسرے لفظوں میں جو واولز حروف ہیں اور صحیحہ، عربوں نے حروف کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، حروف صحیحہ اور حروف معطلہ، کلاہما صحیح۔ تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ دونوں ہی درست ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ الف والواو والیا اذا سکنت وجانستها حرکت ما قبلها تسمى، کہتے ہیں کہ جب الف واو اور یا جب یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے جو ہے حرکت ما قبلها تسمى، اور ان سے پہلی جو حرکت ہوگی وہ پہلے پر، اس سے پہلے جو حرف ہوگا وہ متحرک ہوگا، تو پھر ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب الف واو اور یا ساکن ہو اور ان سے ما قبل جو ہے وہ حروف، وہ اس پر حرف پر حرکت ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے الف واو اور یا کو؟ تو پھر انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ یہ شاید ایم سی کیو جو ہے وہ آ بھی چکا ہے پیپر میں، کہ حروف مدہ الف واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں۔ مثلا جیسے با زبر الف با، یا با الف زبر با، با واو پیش بو، اور با یا زیر بی۔ تو الف ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے اور اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ ان سے جو پہلے حروف ہیں ان پر حرکت ہو، اذا ساکنت جب وہ ساکن ہو، وجانستها اور وہ جو ہے حروف جو ہیں حرکت ما قبلها ان سے پہلے حروف پر حرکت ہو، تو ان تینوں کو حروف الف واو اور یا کو حروف مدہ کہا جاتا ہے تب جب ان سے پہلے جو دو حروف ہیں وہ متحرک ہوں۔ جیسے بتا دیا کہ با الف زبر با، تو با الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے۔ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کو ایک الف کے برابر یا دو الف کے برابر، اس کو دو حرکات کے برابر جو ہے وہ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ قسم العرب الحروف المعطلہ الی اقسام منها، کہتے ہیں کہ جو حروف علت ہیں ان کو بھی عربوں نے اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ الحروف المدیہ، الحروف اللینہ، کلاہما صحیح، کلاہما خطا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کلاہما صحیح، کہ جو حروف علت ہیں عربوں نے پھر ان کو بھی دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے حروف مدیہ، یہ تو پہلا حروف علت میں سے ہیں، حروف مد جو ہیں مدیہ یہ بھی حروف علت میں سے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ الحروف اللینہ، حروف لین، واو اور یا، جیسے وہ قاعدہ جو ہے اس میں نورانی یا مدنی قاعدہ میں وہ پڑھتے ہیں با زبر وا بہو، با زبر یا بئی، تو واو ساکن اور یا ساکن یہ حروف لین دو کو کہا جاتا ہے، واو اور یا کو، لیکن ان کی حرکت جو ہے وہ مد کی طرح نہیں ہوتی، اس سے مختلف ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عربوں نے دو میں تقسیم کیا ہے حروف کو، حروف صحیحہ اور حروف علت میں۔ پھر حروف علت کی دو اقسام انہوں نے بیان کی ہیں، جس میں حروف مدیہ اور حروف لینہ ہوں گے، تو اس کا آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح، دونوں آپشن جو ہیں یہ کریکٹ ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ الواو والیا اذا سکنت بعد غیرها ما یجانسها، کہ واو اور یا جب ساکن ہوں، اذ سکنت جب یہ ساکن ہو دونوں حروف، بعد غیر ما یجانسها اس کے بعد
کہ اس کی حرکات جو ہیں وہ اس کے موافق بعد غیر ما یجانس ہوا، کہ اس کی جو حرکات ہیں وہ اس کے موافق نہ ہو. مثلا واو اور یا یہ دو حروف ہیں، اور جب یہ ساکن ہوں تو ان کی جو حرکات ہیں ان پر جو آئے گی وہ ان پر جو اس سے پہلے جو ما قبل حرکات آئیں گی وہ ان کے مطابق نہ ہوں. او کانت متحرکہ تو سب ما، تو پھر انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مثلا الف تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پہلے زبر ہو، واو تقاضا یہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے پیش ہو، اور یا یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو. لیکن جب ایسا نہ ہو تو پھر جب دونوں حرکات بدل جائیں گی، جیسے بتایا کہ با زبر وا بو، با زبر یا بئی، واو ساکن سے پہلے واو تقاضا کرتی ہے کہ پیش ہو، بو ہو لفظ، لیکن ادھر جو ہے وہ زبر آ گئی، اور یا سے پہلے یا زبر یا یئی، تو یا سے پہلے زبر آ گئی، زیر نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں حروف جو ہے یہ حروف لین کہلائیں گے. ان کا جو ما قبل ہے وہ ان کے موافق ان کی حرکت نہیں ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ کے حروف لین کہلائیں گے جب واو اور یا ساکن، جب دونوں ساکن ہوں اور اس سے ما قبل جو حرکات ہیں پہلے حرف کی وہ ان کے مطابق نہ ہوں تو پھر یہ حروف لین کہلاتے ہیں. تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا. کہتے ہیں کہ تسمى الحروف الصحیحہ بالاصوات، کہا جاتا ہے تسمى الحروف الصحیحہ، جو حروف صحیحہ ہیں بالاصوات، تو ان کی جو آواز ہے حروف صحیحہ کی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حروف صامتہ، حروف ساعتہ، یا کہ شبہ الساعتہ. کلھا صحیح ہوں، تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ جو حروف صحیحہ ہیں ان کی آواز کو صامتہ، ان حروف کو ان سے جو آواز نکلتی ہے اسے صامتہ کہا جاتا ہے. اور صامتہ اس کو ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے آواز جو ہے وہ منہ سے نہ نکلے بلکہ منہ کے اندر ہی رہے، آواز جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی. نیکسٹ کویسچن ہے کہ تسمى الحروف المد ومعها الحرکات الثلاث بالاصوات. علم الاصوات میں حروف مد ومعها الحرکات الثلاث جو تین حرکات ہیں، مثلا حروف مد تین ہیں، واو الف اور یا، اور ان کے ساتھ جو حرکات ہیں ان حرکات کو، جو تین حرکات ہیں ان کو علم الاصوات میں کیا کہا جاتا ہے؟ الصائتہ. تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. صائتہ سے مراد وہ حروف ہیں جن کو ادا کرنے سے آواز جو ہے وہ منہ سے باہر نکلتی ہے. صامتہ وہ حروف ہیں، اور یہ صحیح حروف ہیں، دوسرے لفظوں میں کہ حروف صحیحہ کو ہی حروف صامتہ، علم الاصوات میں صامتہ کہا جاتا ہے حروف صامتہ. اور حروف جو مدیہ ہیں اور جو دیگر حرکات ہیں ان کو حروف جو ہے وہ سائتہ کہا جاتا ہے. صامتہ سے مراد حروف صحیح ہیں، جب یہ ادا کریں گے با اور تا تو آواز جو ہے وہ منہ کے اندر ہی رہے گی، اور سائتہ جب آپ ادا کریں گے تو آواز جو ہے وہ منہ سے باہر نکلے گی. تو حروف مدیہ اور حرکات جو ہیں تین، یہ ان کی جو آواز ہے بالاصوات سائتہ کہلائیں گے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اب یہ ہے کہ تیسرا، اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ یسمون حروف اللین بالاصوات، کہ حروف لین جو ہیں ان کی آواز کو کیا کہا جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں ان کی؟ تو اسے کہا جاتا ہے شبہ الساعتہ، کہ یہ ساعتہ جو حروف ہیں ان کے قائم مقام ہیں، ان کے شبہ مشابہ ہیں. دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ جو حروف صحیحہ ہیں ان کی آواز کو، جو حروف کو اصوات کو صامتہ کہا جاتا ہے، اور جو حروف مد ہیں، مدیہ اور حرکات ہیں ثلاثہ، ان کی آواز کو بالاصوات السائتہ کہا جاتا ہے. اب حروف لین کا تعلق جو ہے وہ حروف مدیہ سے ہے، حروف علت سے ہے، تو ان کو پھر جب ہم ملائیں گے حروف مدیہ کے ساتھ تو پھر یہ کہلائیں گے شبہ السائتہ. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. یہ پھر ڈیفینیشن ہے کہ حروف صامتہ کی جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ الحرف الذی ینحبس الہواء فی اثناء النطق به فی
ایت منطقۃ من مناطق النطق انحباسا کلیا او جزیا یسمى کہ الحرف الذی ینحبس الہوا کہ ایسا حرف الذی ینحبس الہوا جس سے ہوا جو ہے وہ حبس کا معنی ہوتا ہے روک لینا کسی چیز، جس سے ہوا رک جاتی ہے فی اثناء النطق بھی کہ جب انسان بات کی جاتی ہے تو وہ آواز جو ہے وہ رک جاتی ہے فی ایت منطقۃ من مناطق النطق کہ جو بولنے کا کوئی بھی جگہ ہے، کوئی عضو ہے، تو آواز جب رک جائے گی انحباسا کلیا مکمل طور پر او جزیا یا کہ جزوی طور پر یسمى تو ایسے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ حروف الصامت کہلاتے ہیں، یا الصامت ایسا حرف جو ہے وہ صامت کہلاتا ہے کہ ایسا حرف جس کو ادا کرنے سے جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو آواز جو ہے وہ منہ میں کسی بھی جگہ پر رک جائے کلیتاً مکمل طور پر یا جزئیتاً یا کہ جزوی طور پر آواز جو ہے وہ رک جائے ہوا، تو پھر یہ حرف جو ہے یہ صامت کہلائیں گے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور یہ بھی ہم جان چکے کہ ہوا جو ہے وہ اس وقت رکے گی جو حروف صحیحہ ہوں گے، اور حروف صحیحہ کی جو آواز ہے اسے ہی صامتہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ الحرف الذی ینطلق معہ الہوا کہ ایسا حرف جس سے یہ ہوا جو ہے جس کے ساتھ منتقل ہوتی ہے انطلاقاً تاماً مکمل طور پر جو ہے وہ ہوا منتقل ہو جاتی ہے بحیث لا یعوقہ عائق فی ای منطقۃ من مناطق النطق یسمى کہ ایسا حرف کہ جس کے ساتھ جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو ہوا جو ہے منہ سے وہ بھی منتقل ہو جائے بحیث لا یعوقہ عائق کوئی چیز بھی اسے روکنے والی نہ ہو فی ای منطقۃ کسی بھی مرحلے میں من مناطق النطق بولنے کے جو مراحل ہیں اس میں سے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی جگہ پر ہوا جو ہے وہ نہ رکے، تو ایسے حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو الصائت یا حروف الصائتہ۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حروف صحیحہ ان کو ایسے حروف ہیں جب ان کو ادا کریں گے تو ہوا جو ہے وہ منہ میں رک جائے گی کلیتاً یا کہ جزئیتاً، اور اسی طرح وہ حروف صائت، یہ صائت سے مراد وہ آواز ہے جو حروف مدیہ کی ہوگی، واو الف اور یا کی۔ جی ٹھیک ہے، تو حروف صائتہ وہ آواز ہے جو حروف ہیں کہ جب یہ ادا ہوں گے تو آواز جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ باہر کی طرف نکلے گی۔ تو یہ ایم سی کیو جو ہے 10 تقریباً 30 جو ہے وہ اس میں سے علم الاصوات میں سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ علم البلاغت کا ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ حافظہ دوسرا پیج کروائیے۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اذا تشابہ اللفظان فی النطق و اختلاف المعنی یسمى کہ جب دو الفاظ بولنے میں ایک جیسے ہوں، آپس میں مشابہ ہوں، اور ان کے معنی میں اختلاف ہو، ان کا معنی مختلف ہو، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جناس کہتے ہیں۔ جیسے جنس سے ہے یہ جناس، جو ایک ہی مثلا جنس سے ہوں چیزیں، تو ایک ایسے حروف جو ایک ہی جنس کے ہوں، دیکھنے میں وہ ایک جیسے ہوں، بولنے میں ایک جیسے ہوں، لیکن جب وہ آپ کو اس کو لکھیں گے تو وہ مختلف ہوں گے۔ تو یہ جناس، اس کے بعد اردو میں ہمارے ہاں اس کو آسان کروں لفظ ذرا، تو اردو میں ہمارے ہاں لفظ یہ جناس جو ہے وہ شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجابی جو شاعری ہے اس میں بھی بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کہ رات تم جو نہ آئے اپنے قرار پر، کیا ظلم تم نے کیا اس بے قرار پر۔ اور قرار کا لفظ جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے کہ رات جو تم نہ آئے اپنے قرار پر، قرار اس سے مراد وعدہ ہوگا کہ تم رات کو اپنے وعدے پر نہیں آئے، کیا ظلم تم نے یہ کیا اس بے قرار پر۔ تو بے قرار
یہ جو ہے یہ بے چین کے معنوں میں استعمال ہوگا. لفظ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں مختلف ہیں. یہی ہے جناس. اس کے بعد ہے کہ عدد و انواع الجناس، کہ جناس کے جو عدد ہیں، انواع ہیں، ان کے انواع کی تعداد کتنی ہے. نوعانی ثلاثت انواع یا کہ اربعۃ انواع، تو اس میں جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ نوعانی، جناس کی 2 اقسام ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں؟ جناس 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک جناس انواع منہا للجناس انواع منہا، جناس تام فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اور اسی طرح 307 جو ہے جناس انواع منہا جناس غیر تام، کہ جناس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ جناس تام ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ جناس غیر تام. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناس جو ہے وہ تام کون سا ہے اور جناس غیر تام کون سا ہے. جی الجناس الذی اتفق فیہ اللفظان فی امور اربعۃ یسمى جناس تام، کہ الجناس ایسا جناس الذی اتفق فیہ اللفظان جس میں دونوں الفاظ متفق ہوں، ایک جیسے ہوں، فی امور اربعۃ یسمى جناس تام، کہ وہ جناس جس میں حروف جو ہیں وہ 4 امور میں، 4 چیزوں میں، 4 باتوں میں ایک جیسے ہوں، ان کا آپس میں ایک جیسے ہوں، متفق ہوں، ان کا اتفاق ہو، تو پھر یہ جناس تام ہوگا. اور اسی طرح الجناس تام وهو ما اتفق فیہ اللفظان فی امور اربعۃ منہا. پہلے تو یہ ہے کہ جناس تام وہ ہوگا کہ جس میں حروف جو ہیں، جو لفظ جو آپ بول رہے ہیں وہ 4 امور میں ایک جیسے ہوں، تو پھر یہ جناس تام کہلائے گا. اگر وہ 4 امور میں ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کوئی فرق ہے، تو پھر وہ جناس تام نہیں کہلائے گا، بلکہ جناس تو کہلائے گا لیکن وہ جناس غیر تام کہلائے گا. کہتے ہیں کہ الجناس تام، جناس تام جو ہے وہ ہے کہ ما اتفق فیہ لفظان، کہ جناس تام وہ ہے کہ جس میں حروف جو ہیں، لفظ جو ہیں وہ متفق ہوں، ایک جیسے ہوں، فی امور اربع 4 امور میں. منہا وہ کون سے 4 امور ہیں؟ نوع الحروف، شکل الحروف، عدد الحروف، کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ حروف کی جو نوع ہے وہ ایک جیسی ہو، شکل الحروف حروف کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہو، اور حروف کی جو تعداد ہے، عدد ہے، وہ ایک جیسے ہوں. جو 4 امور ہیں ان میں حروف کی نوع، حروف کی شکل اور حروف کے عدد جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں. تو یہ 3 انہوں نے ذکر کیے ہیں. چوتھا جو ہے وہ اس کے بعد ذکر کریں گے اگلے نیکسٹ پیج بھی، کہ کلھا صحیح ہوں. تو اس کا جو یہ آپشن کریکٹ ہوگا کہ تینوں جو ہیں یہ اس کے جو امور اربع ہیں اس کے جناس تام کے، اس میں سے 3 انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو یہ تینوں ہی درست ہیں. پھر اس لیے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. اور اس کے بعد ہے کہ جناس تام وهو ما اتفق فیہ لفظان فی امور اربع منہا. نیکسٹ پیج، آپ سب نیکسٹ پیج کروائیں شو. جی تو اس کے جو آپشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدد الحروف ترتیب الحروف کلاہما صحیح. تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ کلاہما صحیح، کہ حروف کی تعداد ایک جیسی ہو، تو اس میں جو 4 چیزیں ہیں، جناس تام جو ہوگا اس میں 4 چیزیں آپ مد نظر رکھیں گے. ایک تو حروف کی تعداد ایک جیسی ہو، حروف کی نوع ایک جیسی ہو، ایک ہی انواع سے ان کا تعلق ہو، اس کے بعد ان کی ترتیب ایک جیسی ہو اور ان کی شکل ایک جیسی ہو. جس جناس میں یہ 4 چیزیں، یہ 4 امور پائے جائیں گے، امور اربعات، ہوا جناس تام، وہ جناس تام کہلائے گا. اب اس کے بعد ہے کہ الجناس الذی اختلف فیہ اللفظان فی واحد من امور الاربع یسمى. کہتے ہیں کہ ایسا جناس
تو بات کر رہے تھے کہ جناس الذی اختلف فیہ اللفظان، کہ جس میں ایسا جناس جس میں دونوں لفظ جو ہیں وہ مختلف ہوں، فی واحد من امور الاربعہ، کہ چار امور ہیں ان میں سے کسی ایک میں وہ جناس جو مختلف ہو، مثلا جو چار امور بتائے گئے ہیں کہ یہ چار چیزیں جس میں ہوں گی یہ جناس تام کہلائے گا، تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کام ہو، مثلا یا تو ترتیب ان کی وہ نہ رہے، یا ان کے عدد وہ نہ ہو، یا ان کی نوع ایک جیسی نہ ہو، تو پھر وہ جناس کیا کہلائے گا؟ جناس غیر تام، وہ جناس غیر تام کہلائے گا۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ جس میں چار امور میں ایک جیسے ہوں گے حروف وہ جناس تام کہلائے گا، اور جس میں وہ چار امور نہیں ہوں گے، کسی ایک جو ہے وہ مس ہوگا، تو پھر یہ جناس غیر تام کہلائے گا۔ اگزامپل آ رہی ہیں قرآن پاک میں سے، یہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے کہ الجناس غیر تام وهو ما اختلف فیہ اللفظان فی واحد من ان الامور، کہ الجناس غیر تام، کہ جناس غیر تام جو ہے وہ ما اختلف فیہ اللفظان، اس میں دونوں لفظ جو ہیں الفاظ وہ مختلف ہوتے ہیں، فی واحد من امور تین امور میں، چار میں، خمس آتا یا کہ ست آتا، تو اربع آتا، فی من الامور الاربع، تو چار امور، جیسے یہ اوپر بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے، دوبارہ یہ پھر رپیٹ ہو رہا ہے لفظ۔ جی تو یہ ہے بیسک جو آپ کے پاس سمجھنے والی چیز ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی، اس میں ہمیں کون سی چیز ملتی ہے؟ جناس تام کی مثال ہے یہ، جناس غیر تام ہے، کلاہما صحیح کلاہما خطا، یا کہ دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے، فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ جناس تام، یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ اس میں جناس تام پایا جاتا ہے۔ کس طرح کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، الساعہ سے مراد قیامت، یقسم المجرمون، مجرم جو ہیں وہ قسم اٹھا کر کہیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم نے نہیں گزارا ایک لمحہ بھی، مثلا دنیا میں ہم نے ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ اب دو الفاظ ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور نیچے جو ہے غیر ساعہ، تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں ساعۃ اور یہ ساعۃ، یہ دونوں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں۔ الف لام کو معرفہ کو آپ نکال کے اس کو دیکھیں گے تو سین اور الف عین اور تا ایک جیسے ہیں۔ ساعہ، تو اس سے مراد جو ہے یہ قیامت ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، وہ اس ساعہ سے مراد وہ قیامت ہے، اور اس ساعہ سے مراد ایک گھڑی، ایک لمحہ، پل جسے ہم کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اب حروف کو ہم دیکھیں کہ سین ہے شروع میں، ادھر بھی سین ہے، الف ہے تو ادھر بھی الف ہے، عین ہے ادھر بھی عین ہے، اور تا ہے تو ادھر بھی گول تا ہے، تو یہ دونوں حروف آپس میں بولنے میں ایک جیسے ہیں، اور لیکن ان کے معنی میں اختلاف ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جناس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پھر جناس کی دو قسمیں ہیں، تام ہوگا یا غیر تام ہوگا، تو پھر یہ اس کی اگزامپل ہوگی کہ جناس تام ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں چار امور جو ہیں، جناس تام کے لیے چار امور ہونے چاہیے کہ ان کی ترتیب ایک جیسی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ترتیب ایک جیسی ہے، سین الف عین اور تا، ادھر بھی سین الف عین اور تا، تو ترتیب ایک ہے، حروف جو ہے وہ ایک ہی نوع کے ہیں، اور شکل جو ہے حروف کی وہ بھی ایک ہے، ادھر گولتا ہے تو ادھر بھی گولتا ہے، عدد بھی اتنے ہی ہیں، اس کے چار ہیں، اس کے بھی سین الف عین اور تا، اس کے بھی چار ہیں، تو چار امور میں جو اوپر ذکر کیے ان میں یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ متفق ہیں، تو اس لیے پھر یہ جو اگزامپل ہوگی یہ جناس تام کی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور اگزامپل انہوں نے ذکر کی ہے کہ وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَىٰ لِيَحْيَىٰ فَلَمْ يَكُنْ إِلَىٰ رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلٌ إِلَىٰ رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلٌ، کہتا ہے کہ وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَىٰ، میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا،
لیحیا تاکہ وہ زندہ رہے، فلم یکن مگر، الی رد امر اللہ فیہ سبیل مگر اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اس کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، جب وہ کسی کے سے نہیں رک سکتا۔ یہ شعر ہے کہ وَسَمَّيْتُهُ یحییٰ لیحییٰ فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل، کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا، کیوں؟ لیحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے، فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل، لیکن اللہ کے امر کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یحییٰ یہ اس کا نام ہے، وَسَمَّيْتُهُ یحییٰ میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا، کیوں؟ لیحییٰ تاکہ وہ زندہ رہے، تو اس یحییٰ سے مراد ہوگا زندگی۔ پہلا جو یحییٰ ہے اس سے مراد نام ہے، نام رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام بھی نام ہے، نبی کریم جو انبیاء ہیں ان میں سے ایک پیغمبر کا نام ہے، اور یہ یحییٰ جو ہے یہ اس سے مراد ہے زندگی۔ اب دونوں الفاظ جو ہیں یحییٰ اور یحییٰ، لام کو نکال کے جو مثلا اس کو پڑھیں گے تو دونوں سیم ہیں، یا ہا یا اور یا، اسی طرح یہ یا ہا یا، اور یا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کے الف کے قائم مقام ہوتی ہے، یا کھڑی زبر جو ہے چھوٹی کھڑی حرکات یہ بھی الف کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو دونوں جو ہے یہ حروف ایک جیسے ہیں ترتیب کے اعتبار سے بھی، نوع کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے بھی، تو اس لیے یہ اگزامپل ہوگی یوجد فی ھذا البیت۔ ہم اس شعر میں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا دیکھتے ہیں؟ جناس تام، جناس غیر تام، یا کہ تو اس آیت میں ہم جناس تام کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ یہ جو ہے یہ جناس تام ہے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ تو دو اگزامپل جو ہیں انہوں نے یہ دی ہے، ایک تو یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، یہ جناس تام کی مثال ہے، اور دوسری یہ وَسَمَّيْتُهُ یحییٰ لیحییٰ فلم یکن الی رد امر اللہ فیہ سبیل۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو سیم جو ہے وہ آپ مثلا آپ آسانی کے ساتھ اس کو نوٹ کر کے یاد کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناس کیا ہے، پھر جناس کی ڈیفینیشن سنائیں، اور آگے پھر اس کی جو انواع ہیں، اقسام ہیں، کہ ينقسم الجناس من قسمین یا الی قسمین، جناس تام و جناس غیر تام، پھر آگے ان کی جو اگزامپل ہے جناس تام میں وہ آپ بتا سکتے ہیں، اور جناس غیر تام میں اگر اگزامپل ہے وہ مثلا جو جناس غیر تام کی ہے وہ اگزامپل ہم دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر ہمارے پاس 315 ہے یہ کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ يوجد فِي هَذِهِ الْآيَةِ، کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یوجد فی هذه الآیہ، اس آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جناس تام یا کہ جناس غیر تام، یا جناس مفرد، جناس مفرد یا جناس مرکب، تو ان دونوں کا تعلق ہی نہیں ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے، جناس غیر تام ملے گا۔ کس لیے کہ دو لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک ہے تقہر اور دوسرا تنہر، تقہر اور تنہر۔ اب تقہر میں جو الفاظ ہیں تا، کاف، ہا اور را، 4 لفظی ہے، تنہر بھی 4 لفظی ہے، اس کے بعد تا، کاف، تقہر ہے، یہ تنہر ہے، لیکن یہ ہے کہ تقہر میں کاف ہے، تا کے بعد کاف ہے، ادھر تا کے بعد نون ہے، باقی سیم ایک جیسا ہے، تقہر اور تنہر۔ تو اس لیے جو 4 امور ضروری تھے جناس تام کے لیے وہ اس میں نہیں پائے جا رہے، ایک کا اس میں جو اس کا ترتیب ہے اور نوع ہے لفظ کی وہ چینج ہو چکا ہے، کہ دونوں تقہر ہوتے تو پھر یہ جناس تام ہوتا، اب یہ ایک تقہر ہے دوسرا تنہر ہے، تو ہے تو یہ بھی جناس لیکن یہ جناس غیر تام کہلائے گا، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔